अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज का आंखों देखा हाल। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। जैसा कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हज के जो दिन हैं वो करीब आ रहे हैं, तो क्यों ना हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा हज देखें कि उन्होंने कैसे इसकी अदायगी की थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाने आम फरमाया कि मैं इस साल हज बैतुल्लाह को जाने वाला हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को भी अपने साथ चलने का हुक्म दिया। ये अजब इत्तफ़ाक़ था कि मदीना में इस साल चीचक और खसरा की वबा फूट पड़ी थी। इस वजह से लोगों की माकूल तादाद हज से महरूम रह गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए फ़रमाया कि माह रमज़ान में उम्रा हज के बराबर है, तो जो शख्स हज के लिए जाना चाहे बेहतर है, और जो रमज़ान में उम्रा करना चाहे वो भी वजह है। यानी कि जो लोग नहीं जा सकते बीमारी की वजह से, वो रमज़ान में उम्रा कर ले तो उन्हें हज के बराबर सवाब मिलेगा। लेकिन इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि रमज़ान में उम्रा करने से हज के बराबर सवाब ज़रूर मिलता है, लेकिन फ़र्ज़ की अदायगी नहीं होती। यानी कि उसके बाद आप अपना फ़र्ज़ यानी कि जब आप मुनासिब समझे उसको अदा करेंगे, यानी कि मुकम्मल हज करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से मक्का मुकर्रमा का ही अज़्म लेकर रवाना हुए थे, और मदीना आने के बाद आपने और कोई हज नहीं किया। सफ़र पर रवाना होने से पहले अच्छी तरह अपने बालों को तेल लगाया और कंघी की। अपनी कुर्बानी के जानवर को 2 जूतों का हार पहनाया। ये एक किस्म की अरबों की एक रस्म थी कि कुर्बानी के जो जानवर होते हैं उनको निशानी के तौर पे वो ये हार पहनाते थे, और उनकी कोहान के दाएं जानिब हल्का सा चीरा लगाया, और उससे जो खून निकला था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और तमाम लोगों ने उसी खून को उस जानवर के ऊपर ही मल दिया था, यानी कि रंग दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज का ये जो सफ़र था वो 10 दिन पर मुश्तमिल था। हज के दिन यानी कि 8 ज़ुल्हज्जा जुमेरात की सुबह को मिना की तरफ रवाना हुए। मिना पहुंचकर आपने ज़ोहर से इशा की नमाज़ वक्त पर अदा की, यानी कि मिना के ही मैदान में आपने ज़ोहर और असर की नमाज़ वक्त पर अदा की। रात वहीं गुजारी और जुमा के रोज़ सूरज तलू होने के बाद मिना से अरफात के लिए रवाना हुए, और आपने हुक्म दिया कि वादी नमरा में मेरा खैमा लगा दिया जाए। खैमा की चादर बालों की बुनी हुई थी। अरफात पहुंचकर आप खैमा में तशरीफ़ ले आए। इससे ये साबित होता है कि मिना में क्योंकि एहराम की हालत में सर पे कपड़ा नहीं लगना चाहिए, लेकिन यह कि खैमा से आप सूरज की गर्मी से बचने के लिए खैमा में क़याम कर सकते हैं। अरफात पहुंचकर आप खैमा में तशरीफ़ ले आए। जब सूरज ढल गया तो आपने हुक्म दिया मेरी ऊँटनी कस्वा तैयार की जाए। फिर आप ऊँटनी पर सवार होकर मैदान अरफात तशरीफ़ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी पर से ही खुतबा इरशाद फरमाया ताकि लोग आपको देख सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुतबे में मुसलमानों के माबैन खून, माल और इज़्ज़तों के हराम होने की नसीहत फरमाई। आप देखें कि लोग जमा किस लिए हुए? अल्लाह की इबादत के लिए, लेकिन आपने उसका रुख हकूक़ुल इबाद की तरफ भी किया ताकि लोग अल्लाह की इबादत के साथ साथ हकूक़ुल इबाद की भी जांच पड़ताल कर लें। इससे हमें ये ज़ाहिर होता है कि हकूक़ुल्लाह के साथ साथ हकूक़ुल इबाद भी साथ साथ ही रखने पड़ते हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ़ हकूक़ुल्लाह ही अदा करते रहें और हकूक़ुल इबाद को छोड़ दें। और आप देखेंगे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं अपने हकूक़ में कमी पेशी तो माफ़ कर दूँगा, लेकिन हकूक़ुल इबाद को उस वक्त तक माफ़ नहीं करूँगा जब तक कि बंदा माफ़ ना कर दे।
اس کے علاوہ آپ نے عورتوں کے بارے میں بھی وصیت کی کہ ان سے اچھا سلوک رکھا جائے، جاہلی امور کو ختم کرنے کا بھی حکم دیا۔ اسی دوران ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ کا پیالہ پیش کیا جو آپ نے نوش فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اس دن روزے سے نہیں تھے، یعنی کہ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عازمین حج جو حج ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ اس دن کا روزہ نہیں رکھتے، اور جو عام مسلمان ہیں ان کے لیے تو یہ ہے کہ وہ 10 ذوالحجہ تک، یعنی کہ 9 ذوالحجہ تک، یکم ذوالحج سے 9 ذوالحج تک روزے رکھیں، کیونکہ یہ ایک نفلی روزہ ہے اور اس کے رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک پچھلے اور ایک اگلے سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا، انہوں نے اذان کہی اور پھر اقامت کہی۔ آپ نے ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کیا، یعنی کہ اکٹھا قصر کیا، پھر اس کے ادا کیا۔ اس میں یہ تھا کہ ایک اذان اور 2 اقامتیں کہیں گئیں اور ان دونوں نمازوں کے مابین کوئی نفل یا سنت ادا نہیں کی گئی تھی۔ نماز کے بعد آپ مقام وقوف پر تشریف لے گئے اور اپنا رخ قبلہ کی طرف کر لیا جہاں حج کے لیے قیام کرنا ضروری ہے۔ جو اس جگہ سے باہر ہوگا اس کا حج نہیں ہوگا، جو اس جگہ میں رہے گا مقام وقوف یعنی کہ عرفات کے میدان میں وقوف کرنا ضروری ہے، جو یہ نہیں کرے گا اس کا حج نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعاؤں میں مشغول ہو گئے، کیونکہ وقوف عرفات زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک انسان اپنی سواری سے گر کر فوت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے احرام کی حالت میں ہی دفن کیا جائے، خوشبو بھی نہ لگائی جائے اور نہ سر ڈھانپا جائے، اور مزید آپ نے بتایا کہ قیامت کے دن یہ شخص لبیک پکارتے ہوئے اٹھے گا، کیونکہ جو جس حال میں فوت ہوگا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا قیامت کے دن۔ نجد کے لوگوں نے حج کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسائل پوچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وقوف عرفہ واجب ہے اور اس کا وقت بھی متعین ہے۔ میدان عرفات میں آپ نے پڑاؤ کیا یعنی کہ وقوف کیا۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک آپ دعا اور مناجات میں مشغول رہے۔ یہ جمعے کا دن تھا، یہاں تک کہ شفق کی سرخی غائب ہو گئی۔ آپ نے اسامہ بن زید کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیا اور عرفات سے روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں لوگوں کو پرسکون رہنے کی تلقین کی، پھر مزدلفہ پہنچ گئے۔ یہ ہفتے کی رات تھی، یعنی کہ جمعے کا دن تھا اور ہفتے کی رات تھی۔ مزدلفہ میں آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان اور 2 تکبیروں سے ادا کی، پھر آپ آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئے حتیٰ کہ فجر ہو گئی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات آرام کیا تاکہ اگلی عبادات کے لیے اپنے آپ کو تر و تازہ کر سکیں۔ پھر آپ نے لوگوں کے ساتھ مل کر نماز فجر ادا کی۔ یہی 10 ذوالحجہ کا دن اور یوم نحر اور عید الاضحیٰ کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مزدلفہ میں فجر کی نماز پا لی اس نے حج پا لیا۔ کچھ عورتوں اور کمزور لوگوں نے مینا جانے کی اجازت طلب کی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ خواتین کو اجازت دے دی گئی لیکن مردوں کو اس کی اجازت نہ ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو رمی کی بھی اجازت دی تھی۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ مینا پہنچتے ہی جمرہ کبریٰ پر تشریف لے گئے اور اسے کنکریاں ماری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جمرات کو چھوٹی چھوٹی کنکریاں ماری جائیں، نہ بہت زیادہ غلف کیا جائے اور نہ ہی بڑے بڑے پتھر مارے جائیں۔ آپ دیکھیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، جوش میں آ کے بہت زیادہ جیسے ہم شیطان کو مارے ہیں تو وہ انہیں بڑے بڑے پتھر مارنا شروع کر دیتے ہیں یا زبان سے کچھ نہ کچھ غلط کہنے لگ جاتے ہیں، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔
جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں ماری، اللہ اکبر کہتے تھے اور ساتھ ہی تلبیہ بولنا ختم کر دیا، یعنی کہ اللہ اکبر کہتے تھے اور لبیک کہنا بند کر دیا۔ کنکریاں مارنے تک مینا میں ہی رہے۔ آپ نے یوم نحر کے دن بھی خطبہ ارشاد فرمایا اور انہی امور کا تذکرہ کیا جو کہ عرفہ کے دن کیا تھا، تاکہ تاکید ہو جائے، لوگوں کی یاد دہانی ہو جائے۔ رمی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربان گاہ کا رخ کیا اور 100 اونٹ ذبح کیے، جن میں سے 60 اونٹ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ذبح کیے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بال منڈوائے۔ کچھ صحابہ نے اپنے بال منڈوائے، ان کے لیے آپ نے 3 بار دعائے مغفرت کی، اور کچھ نے بال کتروائے یعنی کہ چھوٹے چھوٹے کروائے، ان کے لیے آپ نے 1 بار دعائے مغفرت کی۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بال منڈوانے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ ان کے لیے آپ نے 3 بار دعائے مغفرت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، مجھ سے حج کا طریقہ خوب اچھی طرح سیکھ لو، شاید کہ اس سال کے بعد میں دوبارہ حج نہ کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میدان عرفات سارے کا سارا مقام وقوف ہے سوائے دامن عرنا کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف افاضہ کے لیے جانے کے لیے خوشبو لگائی، پھر اسی ہفتے کے دن آپ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ چنانچہ مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر سے پہلے طواف افاضہ ادا کیا، زمزم پیا اور پھر مینا واپس آئے اور ظہر کی نماز ادا کی۔ اس بارے میں بعض روایات میں ملتا ہے کہ آپ نے نماز ظہر مکہ مکرمہ میں ہی ادا کی تھی، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے نماز ظہر واپس مینا آ کر ادا کی تھی۔ یہاں پر آنے کے بعد لوگوں نے آپ سے بہت سے سوال کیے، یعنی کہ کچھ لوگوں نے جیسے کہا کہ ہم نے قربانی سے پہلے ہی اپنے سر کے بال منڈوا لیے تھے، یا کسی نے کہا ہم نے رمی پہلے کر لی، رمی بعد میں کی۔ اس طرح کے مختلف سوالات تھے کہ آگے پیچھے ہو گئے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایام تشریق یعنی 10 کی رات اور پھر 11 اور 12 اور 13 ذوالحجہ مینا میں ہی گزارے، یعنی دن اور رات 11، 12 اور 13 ذوالحجہ مینا میں ہی گزارے۔ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد تینوں جمرات پر کنکریاں مارتے رہے۔ 13 ذوالحجہ کو روانگی اختیار کی مینا سے۔ روانگی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ یہاں تمہارا آخری عمل طواف بیت اللہ یا طواف وداع ہونا چاہیے۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحر کے وقت مکہ تشریف لائے اور طواف وداع کیا۔ اس میں یہ آتا ہے کہ جو طواف افاضہ ہے وہ کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ طواف وداع میں اگر کوئی مجبوری آ جائے، جیسے عورتوں کو کچھ مسئلے آ جاتے ہیں یا کوئی بیمار ہو جائے، تو اس میں رخصت دی گئی ہے کہ اگر کوئی نہ بھی کر سکے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو تو، ورنہ نہیں، یہ بھی کرنا چاہیے۔ لیکن ہاں طواف افاضہ ہر ایک پر فرض ہے، کیونکہ اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ طواف وداع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف روانگی اختیار کر لی۔ تو یہ تھے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کا طریقہ، اور یہ سفر آپ کا 10 دن پر مشتمل تھا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور صحیح معنوں میں جس طرح ہمارے نبی نے اسے ادا کیا ویسے ادا کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔